अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद है सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, एक बार फिर मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो चुके हैं। पीटीआई बज़िद है कि पहले मुलाकात करवाई जाए फिर मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि पहले आप बैठें फिर मुलाकात करवाई जाएगी। यानी दोनों तरफ मसाइल हल करने के बजाय मज़ीद उलझते जा रहे हैं और बज़ाहिर अब ये अना का मसला लग रहा है, क्योंकि दोनों जानिब से ही ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि हमारी बात मानी जाए, दूसरी जानिब कह रही है कि हमारी बात मानी जाए। हमारा सवाल ये है, 2 दिन से हम ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि आगे क्या इम्कानात है, लेकिन बज़ाहिर तो मुज़ाकराती अमल पर खतरात मंडलाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी तो बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है मुज़ाकरात अपनी तरफ से। क्या सियासी अदम इस्तेहकाम ही हमारा मुक़द्दर रहेगा? और अगर मुज़ाकरात नहीं तो फिर क्या? ऑपोजिशन के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और फिर हुकूमत इस्तेहकाम के लिए क्या क्या कर सकती है, ये आज जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सियासी क़ुव्वत मफ़ाहमती अमल पर संजीदा नज़र नहीं आ रही, इसकी वजह क्या है? और दूसरा, अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर अपोजिशन क्या करेगी? वो तो एक ग्रैंड अलायंस बनाने की बात भी कर रही है, और हुकूमत की बास्केट में क्या है? देखें, सियासी इस्तेहकाम का तकाजा तो यही था कि सियासी क़ुव्वतें बैठकर डायलॉग के अमल के ज़रिए आगे की तरफ बढ़ती, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि फ्रीकैन जो है एक दूसरे को नफसियाती दबाव में लाना चाहते हैं। हुकूमत को ख़दशा ये था कि मुज़ाकरात हमारे साथ हो रहे, लेकिन दूसरी तरफ पस पर्दा भी कोई खेल चल रहा है, और इसीलिए हुकूमती ज़िम्मेदारान ये कहते नज़र आ रहे थे कि जी मुज़ाकरात एक जगह पे होते हैं, कई जगहों पे नहीं। दूसरी तरफ पीटीआई का बड़ा ख़दशा ये है कि पीटीआई जिस जुडिशल कमीशन के क़याम की बात कर रही है, वो जुडिशल कमीशन का क़याम वो हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, और हुकूमत ने पहले रोज़ से कहा था कि इसमें वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के साथ चलेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जो मुल्क के अंदर जारी सिस्टम है उसको कबूल किया जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए। लिहाजा ये एक नफसियाती कैफियत तारी है, और बात है कि माजी के अंदर पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेस मुख्तलिफ इशूज़ पर बैठ कर हल निकालती रही हैं, लेकिन ये जो तलाव और टकराव का अमल है, ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम से मुमकिनात नहीं हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो खुद पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका रोल कम हो रहा है। देखें, ये जो 2018 के बाद 2024 के इंतखाबात हुए, जिस तरह के भी इंतखाबात हुए, उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमतें जो हैं वो आपस में एक टकराव की कैफियत में रही, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को मिलने की बजाय पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम नहीं मिल सका। और अब जब बात की जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी इस्तेहकाम बरूए कार लाना है तो इसके लिए आपस में डायलॉग किया जाए, और डायलॉग के 3 अदवार हुए भी, लेकिन क्या वजह है कि सियासी डायलॉग में हमेशा लचक दी जाती है, और ये नहीं होता कि आप जिस एजेंडे पर आप बैठे हो आप उस पर बात करने के लिए तैयार रहो। सवाल ये, अगर डायलॉग इसी तरह डेडलॉक का शिकार रहे तो फिर आगे क्या रास्ता है? देखिए, आगे फिर वही ये कैफियत तारी रहेगी, और ये है कि पाकिस्तान के अवाम भी ये देख रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस पाकिस्तान के इशूज़ के हवाले से संजीदा ही नहीं है। अगर वो बैठकर अपने मामला नहीं तय कर सकते तो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के मामला क्या वो तय करेंगे? क्या वो उनके मफादात की कोई निगहदाश्त करेंगे? क्या उनके कौमी और सियासी मसाइल का हल निकालेंगे? मेरा ख्याल है ये गेंद पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस की कोर्ट में है, और उन्हें लिविश्ता दीवार पड़ना चाहिए। और ये है कि अगर यही सूरत हाल तारी रही तो पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों की वो अहमियत और हैसियत नहीं रहेगी जो माजी में रही है, कि हर आने वाले वक्त के अंदर इनकी अहमियत कम हो रही है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि दोनों को अपने अपने तर्ज अमल पर नज़रसानी करनी चाहिए, मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर सियासी इस्तेहकाम कायम नहीं होगा तो मुआशी महाज पर की जाने वाली इस्लाहात और इक़दामात का अमल भी वो नतीजा खेज नहीं बन पाएगा। अपोजिशन अलायंस की भी बात हो रही है सलमान साहब, वो कारगर हो सकेंगी? देखें, ये बात 2 रोज़ से हम देख रहे हैं कि जी असद कैसर साहब मौलाना फजलुर रहमान से बात करेंगे, जमात इस्लामी से बात करेंगे। ये जो माजी की सियासी तारीख में जब भी हुकूमत पर कोई बड़ा दबाव आता है तो वो एक अलायंस बनता है, लेकिन देखें पीटीआई का एक मसला ये है कि पहले उनका मसला ये था कि वो सियासी डायलॉग पे नहीं आ रहे थे, और मौलाना फजलुर रहमान बहरहाल उनकी पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अहमियत और हैसियत है,
لیکن فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہم شروع سے یہاں پر سب کی رائے یہ ہے کہ وہ ان کے الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے. بات یہ کہ حکومت تبھی دباؤ میں آتی ہے جب اپوزیشن کی پارٹیز مل بیٹھ کر کسی ایک پروگرام پر کاربند ہوتی ہے, پھر حکومت کے خلاف سیاسی دباؤ بڑھاتی ہیں. میرا نہیں خیال, مجھے کوئی اپوزیشن الائنس بنتا نظر نہیں آ رہا. اگر اس اپوزیشن الائنس کا آپ نے جائزہ لے لیں تو محمود خان اچکزئی صاحب کی کیفیت سے اس کا اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پھر اپوزیشن کے پاس کیا آپشنز بچ جاتے ہیں؟ کیا دوبارہ مزاحمت کی طرف جائیں گے لیکن اپوزیشن الائنس کو ہی اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی, یا پھر ایک خدشہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی ظاہر کیا ہے کہ شاید بانی پی ٹی آئی کو بین الاقوامی صورتحال اپنے حق میں جاتی دکھائی دے رہی ہے, اس لیے وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. پی ایم ایل این والوں کے سائیکی میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ باہر سے کچھ ہو جائے گا. جو ہونا ہے وہ اندر ہوگا پاکستان کے. اچھا. اور جس طرح اپوزیشن کے لیے کوئی زیادہ آپشن نہیں ہے, گورنمنٹ کے لیے بھی کوئی زیادہ آپشن نہیں ہے. دیکھیے پاکستان میں اس وقت اگر ڈیڈ لاک ہے, کبھی ڈیڈ لاک ہے کبھی نہیں ہے, میرے نزدیک تو یہ ڈائیلاگ کچھ پروڈیوس نہیں کر سکتا, کیونکہ جو ہم نے ڈائیلاگ کے بارے میں پڑھا ہے یا سنا ہے اس کی جو بنیادی شرائط ہیں یہ ڈائیلاگ پروسیس پورا نہیں کر رہا. اچھا. لہٰذا سیاستدان آپس میں اسی طرح دست و گریبان رہیں گے, اسمبلیوں میں بے معنی لڑائیاں ہوتی رہیں گی, ایک دوسرے کو تقریریں ہوتی رہیں گی, اپنی ضد پہ اٹکے رہیں گے. اس کا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں جو عوام کی سطح پہ کیفیت ہے. اگر عوام اپوزیشن کے کہنے پہ سڑک پہ نہیں آتے تو اس بات کی بھی امید نہیں کرنی چاہیے کہ حکومت کو بچانے کے لیے وہ سڑک پہ آئیں گے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو سب سے خطرناک رجحان ہے وہ ہے عدم وابستگی, یعنی سیاست سے, ریاست سے لگاؤ کا کم ہونا, ختم ہونا. اور بہت سے علاقے بلوچستان کے وہ ہیں اور کے پی میں بھی ہیں, لیکن بلوچستان میں بہت ہے جہاں ریاست کوئی معنی نہیں رکھتی, کوئی ریاست کے حق میں نعرہ نہیں لگا سکتا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی سطح پہ جو طور طریقے ہیں, جو امیدیں ہیں, وہاں پہ اتنی عدم وابستگی, نا امیدی اور پریشانی ہے کہ وہ پروسیس کی وجہ سے جو ریاست سے اگر عوام کا لگاؤ کم ہو جائے تو ریاست ایک مٹی کا ڈھیر ہو جاتی ہے. اور پاکستان اس کیفیت کی طرف جا رہا ہے جب ریاستی ادارے مٹی کا ڈھیر ہوں گے کہ جب تک کھڑے ہیں, لیکن جب کبھی کرائسس میں آئیں گے. اعتبار اٹھتا جا رہا ہے نا عوام کا, عوامی نمائندوں پر بھی اب اس طرح سے اعتماد نہیں کر پا رہے, تو اس کا نقصان پھر کس کو ہو رہا ہے؟ ریاست پاکستان کو ہو رہا ہے. یعنی حکومت تو ہر کرٹیسزم کو ریاست سے اٹیچ کرتی ہے, لیکن در حقیقت دیکھیے ریاست کیا ہے؟ ریاست ایک سوچ کا نام ہے, ایک نظام کا نام ہے, ایک مل کے کام کرنے کا نام ہے, ایک مقصد کے حصول کا نام ہے, جو مقصد پوری قوم کے لیے ہوتا ہے. اس وقت نہ قوم کا کوئی مقصد ہے, نہ قوم کی سوچ ہے. آپ پی ایم ایل این ہیں, آپ پی ٹی آئی ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ بلوچستان انسرجنٹ گروپ ہے, آپ پی ٹی کیا ہے طالبان گروپس ہیں. کون پاکستان کی سوچتا ہے؟ پاکستان بے معنی ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے جو پاکستان میں جب بھی کبھی تبدیلی ہوگی اس میں سیاستدانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. یہ آپ دیکھ لیں, نہ پی ٹی آئی کا عمل دخل ہوگا, نہ پی ایم ایل این کا عمل دخل ہوگا. یہ اپنی پناہ مانگتے پھر رہے ہوں گے یہ لوگ, اور تبدیلی کچھ اور فیکٹرز کی وجہ سے ہوگی. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر سیاستدان ہوش سے کام لیں, اگر وہ ایک متبادل سیاسی نظام قائم نہیں کر سکتے تو اس میں سب سے بڑا نقصان ان کا اپنا ہے, چاہے ان پہ لیبل پی ایم ایل این کا ہے, چاہے ان پہ لیبل پی ٹی آئی کا ہے, یا جے یو آئی ایف یا پی 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 کا ہے. پی 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 بھی ایک پلیئر ہے. تو یہ ان کو اب سوچنا چاہیے کہ جو سوسائٹی میں اور ریاست میں جب خلا بڑھ جاتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان ریاست کا ہوتا ہے. سوسائٹی چلتی رہتی ہے. 1947 سے پہلے بھی تو لاہور میں لوگ یہاں رہ رہے ہوتے. بہت سے لوگوں کے لیے وہ تبدیلی کو اہمیت کا مقام نہیں رکھتی تھی. بہت سے لوگوں نے بڑی قیمت دی ہے 47 کی, لیکن بہت سے لوگوں کی زندگی اسی طرح گزرتی رہی ہے. تو سوسائٹی چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ریاست کا چلنا یا نہ چلنا ایک دوسری چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں فرق بڑھتا جا رہا ہے, اور جتنا فرق بڑھے گا اس ملک کے اتنے ہی مسائل ہوں گے, اور وہ اندرونی طور پر ملک کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہت الارمنگ سچویشن آپ بتا رہے ہیں جس طرح کا آپ نے تجزیہ کیا. لیکن نیازی صاحب, ہم نے دیکھا کہ ڈیڈ لاک کے بعد ڈائیلاگ, اور ڈائیلاگ کے بعد ایک بار پھر
ڈیڈ لاک. کل آپ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پروسیس ایسے بھی چلتا رہا بحران نہیں ختم ہونے والا, تو بحران کیسے حل ہوگا؟ اگر ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو میں سمجھاؤں اور جو ہونا بھی چاہیے کہ آیا ملک میں جو عدم استحکام ہے وہ ختم ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا, تو پہلے ذہن میں یہ بات نشی کر لیں کہ ان ڈائیلاگس کا پاکستان میں آن گوئنگ سیاسی بحران عدم استحکام اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بحران کامیاب بھی ہو جائیں تو جو عدم استحکام چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا, پیریڈ. یہ وہ ایک اور چیز ہے جس وجہ سے ہے. بحران کیسے ختم ہوگا؟ کیا یہ ڈائیلاگ ہو رہے ہیں کہ ملک میں آئین پاکستان پر عملداری ہو, اس کی پاسداری ہو؟ اس پہ تو ڈائیلاگ ہی نہیں ہو رہے. ڈائیلاگ ہو رہے ہیں جی کہ مفاہمت ہو سکتی ہے, کتنی گنجائش تحریک انصاف کو سیاست میں دی جائے گی, کتنی گنجائش تحریک انصاف کو نہیں دی جائے گی, مخاصمت ختم ہو سکے گی نہیں ختم ہو سکے گی. یہ تو ان ملکوں میں ہم سے زیادہ اس طرح کی چیزیں. انڈیا کے اندر دیکھ لیں کتنی, اب شاید اتنی نہ ہو لیکن اب بھی بہت زیادہ ہے. کانگریس اور بی جے پی, اور پھر بی جے پی کا جو ارتقاء ہے پچھلے 60-70 سال سے اس میں پورے پڑھیں تو وہ تو اس سے زیادہ کو 15-20 پارٹیوں کا اتحاد اور اسی طریقے سے ڈائیلاگ اسی طریقے سے آگے چلنا ہے. لیکن اس کا سیاسی استحکام یا عدم استحکام سے کوئی تعلق نہیں تھا سوائے ایک چھوٹا موقع بعد جب اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تھی. اب آ جائیں گی کہ یہ جو ڈائیلاگ ہیں یہ تو میں نے بتایا نا کہ اس کو آپ چلنے دیں. آپ دیکھیں گے 2-3-4 ہفتے بعد یہیں پہ آپ لوگ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوں گے, میں اس میں نہیں ہوں گا شاید, لیکن یہی کہ وہ ڈائیلاگ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بیل چڑھ گئے ہیں اور وہ جو ہے کسی ایک موقع پہ پہنچ کے وہ اپنے منطقی انجام میں پہنچ گئے ہیں. اور ساری پارٹیاں جو ہیں جو بھی کچھ بھی ہے میرا خیال ہے اور میں کنونس ہوں کہ سیٹلمنٹ ہو جائے گا. لیکن اصل آپ کا ملک جو جان لیوا جو چیز ہے وہ تو ہے سیاسی عدم استحکام. سیاسی عدم استحکام کیا ہے؟ سیاسی عدم استحکام 2 حرفوں کے اندر میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جس دن اس ملک میں اندر حکومت پہ یہ سوال ہونا ختم ہو جائے گا, جس دن جو 70 سال سے ہو رہا ہے کہ آیا یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی, جس دن یہ سوال ختم ہوئے گا کہ یہ نظام چل پائے گا نہیں چل پائے گا, اس نظام کو الٹا تو نہیں دیا جائے گا. یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو ہمارے سر پہ تلوار کی طرح لٹک رہی ہیں پچھلی 7 دہائیوں سے. کہ آیا یہ حل ہو گئی ہیں؟ ہو گئے تو میرے تو بڑے استاد بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب, بلکہ رسول بخش رئی صاحب میرے دوست بھی ہیں اور بالکل استاد بھی ہیں, ہمارے جید دانشور ہیں دونوں دوست. سلیمان صاحب بڑے تیکھی نظر رکھتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ سوال آپ کو ہندوستان میں ملا؟ یہ سارے آئے امریکہ میں رہ کے آئے, میں بہت سے ملکوں میں رہ کے آؤں, کسی ملک میں سعودی عرب میں دیکھے, دبئی میں دیکھے, یہ سوال ملے گا؟ وہاں تو جمہوریت نہیں ہے. چائنا میں ملے گا, وہاں تو جمہوریت نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ نظام کے اوپر جب سوال کا ہونا ختم ہو جائے گا تو آپ کا نظام مستحکم ہو جائے گا. آیا یہ ڈائیلاگ اس لیے ہو رہے ہیں کہ نظام پہ سوال ہٹ جائے. شہباز شریف کی حکومت, وہ تو کہتے ہیں ڈائیلاگ کامیاب ہو گئے تو شہباز شریف کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. ایک رائے یہ بھی ہے, ایک رائے یہ بھی ہے کہ نہیں شہباز شریف کی حکومت مستحکم ہو جائے گی. ایک رائے یہ بھی ہے کہ عمران خان کے ساتھ سب کے ساتھ قومی حکومت بنے گی. جی پیپلز پارٹی اور عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں گے. جتنے موتنی باتیں, لیکن اس کا تعلق میک نو مسٹیک کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ ڈائیلاگ جو ہیں ان کا ملک کے استحکام عدم استحکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسے جب اپنے آپ سوال کو جب آپ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا, آپ نے کہا کہ آیا ملک میں استحکام آئے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے جوڑ ہے. اچھا, یہ گٹھ جوڑ ہونا, جوڑ توڑ ہونا, ڈیل ہونا, مفاہمت ہونا, ڈیل ہونا, مخاصمت ہونا, اس کا ملک کی استحکام عدم استحکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ایک بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ بحران جو ہے مجھے تو لامتناہی سلسلہ تک نظر آتا ہے کہ اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ راکٹ سائنس ہی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کوئی آ کے ایسا بندہ نکالے گا کہ جو قائد اعظم کی طرح ایک بندہ کو آئے گا, اور کہتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور آ کے پیدا کرے گا, وگرنہ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا پڑے گا, اور یہ ڈائیلاگ چلتے رہیں گے. آج ایک کے کل کسی اور کے چل رہے ہوں گے. آپ غیر یقینی کی صورتحال کا سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ اپنی جگہ موجود رہے گی, تو رسول بخش صاحب آپ سے میرا سوال یہی, ملک میں جاری سیاسی بندوبست کا مستقبل استحکام کیسے آئے گا, اور جو یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا؟
دیکھیں آپ نے وہ لفظ آخر استعمال کر ہی لیا جس کا مجھے بڑے عرصے سے انتظار تھا، بندوبست۔ ہم اس نظام کو جو اس وقت موجود ہے اس کو بندوبستی نظام کہتے ہیں، اور اگر بندوبستی نظام چلیں گے تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جو 2 کلیدی سوال آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کیا حکومت اپنی مدت پوری کر سکے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آئین کے مطابق حکومتیں چلیں گی، تو وہ یہ ہے کہ بندوبستی نظام آخر کوئی آسمان سے تو نہیں اترا، انسان ہی چلاتے ہیں، وہ پاکستانی ہے، اور وہ پاکستانی ہے جو پاکستان کی ریاست اور حکومت میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ غلام محمد سے لے کے اور سکندر مرزا سے لے کے آج تک یہ جو 7 سال کی بات کی ہے نیازی صاحب نے، وہ بہت عمدہ طریقے سے ہے کہ پاکستان کے پہلے 7 سال ذرا مختلف قسم کے تھے۔ اس کے بعد سے آخر لوگ تھے نا کہ جن کو ہم نے اپنی مقدر لکھنے کی طاقت دے دی ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی، کون سی سیاسی جماعت چلے گی، کون سی نہیں چلے گی، کون سا سیاسی رہنما اندر ہوگا کون باہر ہوگا۔ اور اس میں آپ 1950s کی خصوصی طور پہ ایوب خان کے ٹیک اوور سے پہلے کی تاریخ پڑھیں، اور اس میں ایک بہت بڑے صحافی تھے نور احمد نور صاحب، انہوں نے زبردست کتاب لکھی ہے مارشل لا سے مارشل لا تک۔ وہ تمام تفاصیل بتاتے ہیں کہ ہمارا سیاستدان کس طریقے سے کچھ طاقتوں کے ہاتھوں میں، یا گورنر جنرل اس وقت تھے، صدر پھر بنے تھے سکندر مرزا، ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ تو یہ معصوم لوگ نہیں ہیں جنہوں نے، ابھی ہم بات کریں گے، جنہوں نے اپنی تنخواہیں 5 لاکھ سے 20 لاکھ کر دی ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ 300 موروثی سیاسی گھرانے ہیں جن کے پاس کہ پاکستان کی تقدیر ہے، اور وہ تقدیر کیا، وہ تقدیر کے مطابق جو لکھی جاتی ہے وہ ایک پلیئر کے طور پر کام کرتے ہیں اور ان کو معاوضہ ملتا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے نا، ابھی جس بات کا آپ نے ذکر کیا تنخواہوں کے حوالے سے رسول بخش صاحب، سب ہم آواز ایک پیج پر نظر آئے، لیکن ڈائیلاگ کی جب بات کی جاتی ہے وہاں پر ایسا اتفاق کیوں نظر نہیں آتا؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آئین کے مطابق کوئی حکومت چلے، آئین کے مطابق کوئی اقتدار میں آئے، قانون اور انصاف کی حکمرانی ہو، گھپلے اور کرپشن اور مس یوز آف پاور نہ ہو، تو آپ اس قسم کی سیاست، کشمکش کی سیاست نہیں دیکھیں گی۔ کشمکش کی سیاست وہاں پیدا ہوتی ہے کہ اقتدار میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں خود بھی بلینئر بنوں، اور جو اپنے عزیز رشتہ دار ہیں وہ بھی بنے، دوست احباب بھی بنے، اور میں بالکل مغل بادشاہ بن جاؤں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آئین کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ یہاں پہ جواب دہی نہیں، احتساب نہیں، ذمہ داری نہیں، اور قانون ان کے ہاتھ میں ہے، وہ قانون کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ایکٹرز وہی ہیں، یہ آج جو آپ کو اتحادی نظر آ رہے ہیں، تاریخ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی 2008 کے بعد بھی اقتدار میں آئے تھے، اکٹھے آئے تھے، پھر کیا ہوا تھا؟ کیا پنجاب میں گورنر راج نہیں لگا تھا؟ کیا ان کی حکومت انہوں نے ختم نہیں کی تھی؟ 80s اور 90s میں کیا کرتے تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں، کیا وہی لوگ، ان کا ایک حصہ تحریک انصاف میں نہیں بیٹھا ہوا کہ صرف اس میں ایک تعداد زیادہ ہے ان لوگوں کی جو نئے لوگ آئے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو، میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا پارلیمانی نظام ہے اس نے، اور یہ پارلیمان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی وزیر اعظم بناتے ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، تو وہ یہی نظام چاہتے تھے۔ یہ ان کو کوئی اور نظام نہیں چاہیے، تو وہ انتظامیہ کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اب عدلیہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہے، قانون جو مرضی چاہیں جس وقت چاہیں بجانے، میجورٹی کی بات ہے نا کہ 5 منٹ میں اگر آئین میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں تو قانون میں تو میرے خیال میں 1 منٹ لگے گا نا، ٹھیک ہے، وہ صرف رائے دینا ہے، ہاتھ کھڑا کریں، ہر چیز ہو گئی۔ اصل مسئلہ آپ کا سٹرکچرل ہے، اور عدم استحکام یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ جو بات چیت ہو رہی ہے
اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس وقت تو ہم قابو میں ہیں، آپ اپنا انتظار کریں اور جس طریقے سے ہم آئے ہیں ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں. تو یہ بنیادی ایک تضاد جو پاکستان کی سیاست کے جو تضادات ہیں وہ کوئی حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ استحکام کا خواب ابھی تو فی الحال خواب ہی رہے گا اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی. تمام جماعتیں ایک پیج پر نظر آئیں. یہ المیہ ہے ہماری سیاست کا کہ اپنے مفاد میں سب ایک ہو جاتے ہیں، جہاں ملک کی بات ہوتی ہے وہاں اناؤں کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہ سیاستدان جو ایک دوسرے کے خلاف شعلہ بیانی سے کام لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے بلکہ الزامات کی بارش کر دیتے ہیں کہ اس نے ملک کو لوٹ لیا، وہ ملک کو کھا گیا، اور جب موقع آتا ہے اپنی تنخواہوں میں اضافے کا تو سب بھیگی بلی بن کر ایک پیج پر آ جاتے ہیں، اور وہ بھی اس موقع پر جب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کیا کہا جائے؟ سلمان صاحب، کیا یہ اضافہ جو کہ کئی گنا اضافہ ہے، اس وقت 2 لاکھ سے زائد تنخواہ ہے اور 5 لاکھ تک کا اضافہ کیا گیا ہے، تو یہ مہنگائی زدہ عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف نہیں ہے؟ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرشپ کا فاصلہ ہے پاکستان کے مسائل زدہ اور مہنگائی زدہ عوام سے. آپ تو 5 لاکھ کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے ڈیمانڈ جو کی ہے وہ 10 لاکھ کی ہے. وہ تو جناب اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جو رپورٹ سفارشات بھیجی ہیں پرائم منسٹر کو، اس میں یہ ہے. بات یہ کہ یہ ٹھیک کہا آپ نے کہ یہ ویسے تو قانون سازی کے عمل میں باہم دست و گریبان نظر آتے ہیں، بل پھاڑتے ہیں، ہوا میں اڑا دیتے ہیں. یہ بھی نہیں انہیں نہ ایوان کے تقدس کا خیال ہوتا ہے نہ اسے جھنڈے کا، لیکن یہاں وہ باہم شیر و شکر نظر آتے ہیں. اور اس میں جو اپلیکیشنز گئی تھی وہ 67 اراکین تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. اور بات یہ کہ اس میں کہا گیا کہ جی وفاقی سیکرٹری کے برابر تنخواہ اور مراد، تو جناب وفاقی سیکرٹری کے مطابق آپ کام بھی کر دیں. 75% گونگے اراکین ہیں. آپ اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، پنجاب اسمبلی کا ہو یا وفاق کا ہو، 75% اراکین وہ ہیں جو ایک لفظ بھی نہیں بولتے ایک سال میں، ان کو بھی وہ پوری برات ملے گی. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ عوام کے اندر ایک رد عمل کا باعث بنے گا. اور ایک ایسی صورتحال میں جب ہم IMF سے قرضے لے رہے ہیں دنیا سے، اور یہ جو قومی خزانے پہ بوجھ ہے یہ لوگوں کی خون پسینے کی کمائی ہے. ہماری تنخواہوں میں تو کمی ہو گئی آپ کی ٹیکسوں کی وجہ سے کہ ٹیکسیشن جب کرتے ہیں تو پاکستان کے لاکھوں تنخواہ دار لوگ ہیں ان پہ آپ برڈن ڈال رہے ہیں. اور پاکستان کے جنہیں آپ منتخب اراکین کہتے ہیں ان کو 1% 200% اضافہ. پنجاب کے اندر دیکھیں کہ وہاں پر جو 1 لاکھ تھا وہاں پر 6 لاکھ اور 10 لاکھ، اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا ہے. تو میرا خیال یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے ووٹ لے کر ان کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی بجائے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. حکمران ٹولہ اور سیاسی اشرافیہ، میں سمجھتا ہوں یہ گیند پاکستان کے پرائم منسٹر کی کورٹ میں ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفایت شہری کی بات کی تھی. انہوں نے کفایت شہری کے لیے 12 محکموں کے لوگوں کو بٹھایا تھا جناب ناصر محمود کھوسا صاحب کی صدارت میں. اور ایسے طبقات بھی ہمارے موجود ہیں جو جتنی تنخواہ لیتے ہیں اتنی وہ پینشن بھی لیتے ہیں. تو بتائیں ان میں سے وہ جو سفارشات تھیں ان پہ کتنا عمل ہوا ہے. اور یہ صرف آپ نے تو تنخواہوں کی بات کی ہے، میں آپ کو اور بتاتا ہوں. ہم لوگ پارلیمانی رپورٹنگ کرتے رہے، ان کے جو صحت کے معاملات ہیں وہ بھی فری ہے. اچھا، اس کے بعد جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے TADA بھی ملتے ہیں. آپ صرف ان کی تنخواہیں نہ دیکھیں. تو بات یہ ہے کہ اتنا برڈن جب قومی خزانے پہ پڑ رہا ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ معاشی حوالے سے ہم استحکام کی منزل پہ جا رہے ہیں. میرا خیال پرائم منسٹر صاحب کے پاس یہ بل گیا ہے، کیا وہ اس کا نوٹس لیتے ہیں، وہ اس پہ کٹ لگاتے ہیں، یا میرا خیال ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں اکٹھی ہے. میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر صاحب اس پہ کوئی کٹ لگانے کی پوزیشن میں ہوں گے. اور پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کو سلام. لیکن اس وقت تو وزیر اعظم کا بھی امتحان ہے نا، وہ تو بہت کفایت شہری کی باتیں کرتے ہیں. ان کی پارٹی بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، ہر پارٹی. اور یہاں اپنے پنجاب کسی بندے نے آگے سے
ریئیکٹ نہیں کیا, اور کسی نے اس بل پہ, آپ مجھے بتا دیں کہ میڈیا کے اندر کسی نے اس پر رد عمل کا یہی المیہ ہے کہ سب ڈاکٹر صاحب سب ہم آواز ہیں اس معاملے پر, اور وہ پی ٹی آئی جو ان انتخابات پر سوال اٹھا رہی ہے اور انتخابات کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں بیٹھ کے مراعات میں اضافے کی بات بھی کر رہے ہیں, ریٹن لکھ کر دی ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اتنے بڑے اضافے کا جواز بنتا تھا؟ دیکھیں, جو سیلری اور الاؤنسز میں اضافے کی بات ہے وہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ملک عوام کے لیے نہیں ہے, یہ ملک انہی لوگوں کے لیے ہے. تو پھر عوام کہاں جائیں؟ عوام جہاں ہیں کھڑے اس وقت وہیں کھڑے رہیں. عوام کا کام ہے نا ٹیکس ادا کریں, یہ عوام کا کام ہے. ہر چیز, ماچس کی ڈیویا بھی خریدنی ہو اس پہ بھی ان کو جی ایس ٹی دینا پڑتا ہے, تو وہ ٹیکس دیں. اچھا, مزدوریاں کریں, محنت کریں, اور ان کے لیے ایڈوائس ہے کہ ایمانداری سے زندگی گزارنی چاہیے, کیونکہ یہ کام عوام کے لیے رہ گیا ہے نا, اصول قاعدے. اور جو یہ لوگ ہیں جو پیسے والے ہیں, صاحب اختیار و اقتدار ہیں, جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں, یہ ملک انہی کے لیے ہے اور انہی کے فائدے کے لیے ہے. تو کوئی ایسی حیرانی کی جو ہے اس میں ہمیں بات نہیں ہے. یہاں آپ نے پی ٹی آئی کا رونا رویا ہے, پی ٹی آئی نہیں, کون سی پارٹی ہے جو اس کی مخالفت کرتی ہے؟ سب ایک اکٹھے ہی ہیں. تو مجھے نہیں کوئی ایسی حیرانی ہوئی ہے. یہ تنخواہ یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ 5 لاکھ پہ رک گئے. اگر وہ 10 لاکھ کا یا 15 لاکھ کا فیصلہ کر لیں, آپ کیا کر لیں گے بتائیں نا؟ مطالبہ تو 10 لاکھ کا ہی کیا ہاں, بتائیں نا عوام کیا کر لے گی؟ جو وہ کچھ بھی نہیں, عوام جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے. اور عوام کو جو ہے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ پیسے تقسیم کر دیتی ہے حکومت. وہ یہ کارڈ ہے, وہ کارڈ ہے, یہ بھی تو ریاستی پیسے کا ضیاع ہے نا. ڈاکٹر صاحب, جو سرکاری ملازمین کے جو اضافہ کیا ہے نا, وہ ٹیکس میں چلا گیا ان کے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ عام آدمی ٹیکس دینے کے لیے ہے. عام آدمی کا کام ٹیکس دینا ہے, عام آدمی کا کام خدمت کرنا ہے, عام آدمی کا کام اصولوں پہ چلنے کی ایڈوائس سننا ہے. چلے نہ چلے ولادہ بات ہے. باقی رہا یہ ٹھیک ہے, ان کے اپنے حساب کتاب ہے, ان کے اپنے طور طریقے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ 5 لاکھ پہ روکے. دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیے کہ عوام کے پاس کیا آپشن ہے اس سسٹم کے اندر کہ وہ اس کو روک سکے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے عوام. اس لیے میں اسی بات پہ جاؤں گا کہ اس وقت ملک میں جو عدم وابستگی کا رجحان ہے, جو لگاؤ کا جو ہے نا, لگاؤ اور عزت احترام ریاست کا, وہ ختم ہو چکا ہے. ریاستی اداروں کا بھی احترام. لیکن المیہ یہ ہے کہ عوام اتنی عدم وابستہ ہو چکی ہے کہ ریئیکٹ کرنے کے قابل بھی نہیں رہی, ریئیکشن بھی کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے. روٹی دال کا ڈال دیا, اس سے ہی فرصت نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے. تو نیازی صاحب, اس وقت تو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کی اراکین کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, یہ انہی کا بس چل رہا ہے, لیکن عوام بے بس دکھائی دے رہے ہیں. میرے خیال میں کچھ چیزیں تو میرے خیال میں کلیئر کر دینی چاہیے کہ کنفیوژن نہیں ہمیں پھیلانا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے یہ 5 لاکھ اگر سیلری ہو بھی جاتی ہے, ٹو بی ایگزیکٹ 5,18,000 ہے یا 16,000, 19,000, اس پہ ٹیکس علیحدہ ہے. یہ ٹیکس کے بغیر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ہماری بدقسمت یہ قوم ہے کہ وہ ہر چیز کو اسکینڈلائز کرتی ہے. مثلا آپ دیکھیں, تھوڑا سا آپ ایک اور اینگل سے سوچیں کہ یہ انہوں نے کتنی انکریز کی. ابھی وہ ان کی جو ٹیک ہوم سیلری ہے, پاکستان جو ہے منیمم ٹیکس ہے. ان کو بجلی فری نہیں ملتی, یونٹ فری نہیں ملتے, ان کو کار کا پیٹرول فری نہیں ملتا, کوئی اس کے لیے علیحدہ نہیں ہے. ان کے موٹے موٹے پاکستان جیسے ہیلتھ کیئر ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں یا باقی جگہوں پہ ان کو ہیلتھ کیئر بل ملتا ہے. اب اس کے اندر اس کو ٹوٹل کریں کہ اب وہ لے رہے ہیں آج کل سال کی جو ہے فرض کیا ان کی سیلری جا رہی ہے 6-7 کروڑ روپے, اور یہ ہو جائے گی کوئی تقریباً 16-18 کروڑ روپے کا. جبکہ آپ کا 24-25 کا جو بجٹ ہے وہ 18.877 ٹریلین کا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر جو آپ کا جو سیلری چیک ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, وہ میرے پاس فگر نہیں ہے, لیکن جو بندہ اکانومی سے جانے گا وہ کوئی 2.5 یا 3 ارب روپے کا ہے. اب آپ ایک پارلیمنٹ کو پیسے دے رہے ہو اور ایسا یہاں شور ہوگا پاکستان میں. دیکھیں, 2 چیزیں اس ملک میں مستحکم ہیں, لیکن نیازی صاحب آپ جہالت, دوسری بدنیت. عام آدمی سے میری بات مجھے کرنے زیادہ اجرت میں عام آدمی کیا بھائی, اس نے بجلی کا بل بھی دینا, گھر کا کرایہ بھی دینا, بچے بھی پڑھانے. بات کرنے آپ بی بی آپ پہلے بھی 2 دفعہ کہہ چکے ہیں, 2 دفعہ اور بھی کہتے ہیں. مجھے اپنی بات کرنے دیں. میں نہیں کمپیئر کر رہا ہوں عام آدمی سے. میں آپ کو دیکھو کوئی عقل سلیقہ ہوتا ہے. انڈیا کی ہے, آپ کو پتہ ہے انڈیا کا ایک پارلیمنٹیرین کتنا ٹیک ہوم ہے, اور آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے. اور اس کے پرکس کتنے ہیں. انڈیا کا پارلیمنٹیرین آج بھی انڈین پیسوں میں
12 لاکھ روپے سال کا مہینے کا تنخواہ لے رہا ہے. اس کو 34 ٹکٹ ڈومیسٹک ٹرپ کے 34 سارے بچے میاں بیوی کے ساتھ. ان کے آپ یہ دیکھیں ان کے پاس 5,000 یونٹ بجلی گھر کی فری ہے. ہر انڈین پارلیمنٹرین کی, کانگریس کا جو ممبر ہے یا جو ان کا جو ان کا ہاؤس آف لارڈ ہے راج سبھا اس کا جو ممبر ہے. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کون, آپ کیا امریکہ سے کمپیئر کرنے جاتے ہیں جہاں پہ سیلری جو ہے وہاں پہ پتہ نہیں 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ ڈالر جو ہے مہینے کی سال کی ہے. کرائسس یہ ہے کہ آپ کے کہتے ہیں فیڈرل سیکرٹری بڑا کام کرتے ہیں, بھائی ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا, ججز کو بھی دے دیا سرٹیفکیٹ, بڑا کام کرتے ہیں, 2 مہینے چھٹی کر رہے ہیں, ایک دفعہ 1 مہینہ چھٹی کر, 1 مہینے ایک دفعہ انصاف چھٹی پہ ہوتا ہے, سال میں 3 دفعہ. دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں پہ ججز 3 مہینے چھٹی کرتے ہیں؟ 5 گاڑیاں فیڈرل سیکرٹری گھر میں کھڑی ہے. آپ ایم این اے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ کیا ہے؟ مطلب مجھے بتائیں کہ آپ کا ایک سیکٹر, آپ کسی بندے کو حفیظ اللہ نیازی کو نہیں دے رہے, حفیظ اللہ نیازی ایم این اے کو دے رہے ہیں, اس کا حق بنتا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب اس میں اسپیشل سیٹوں میں آئے ہوئے لوگ بھی ہیں جو پارٹیز نے سلیکٹ کیے, جس ملک کے اندر 60% لوگ خطۂ غربت سے نیچے گیا, وہاں پر یہ عیاشی نہیں, اس کو جسٹیفائی نہیں آپ کر سکتے. ایگزیکٹلی. اور آپ جن ممالک کی بات کر رہے ہیں وہاں مجھے بجلی کے بل بھی دکھا دیجیے, وہاں کے گھروں کا کرایہ بھی دکھا دیجیے. وقت کم ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے صاحب, ہم نے دیکھ لیا آپ جس انداز میں دفاع کر رہے ہیں. میری بات مکمل کر لیں, میری بات مکمل کر لیں, آپ کریں, آپ ہی کر لیں. نہیں میری بات مکمل کر لیں. آپ لوگ سارے بول پڑے ہیں تو میرے موقف کو میرے خیال آپ بڑھانا چاہتے ہیں وہ بڑھا دیں. مطلب ایک بات ایسی ہے کہ میرے نزدیک پاکستان کے اندر میں نے ایک بات کہتا ہوں, جو چیز ڈسکس کریں گے 2 چیزیں سامنے ہوتی ہیں, یا جہالت ہوتی ہے یا بدنیتی. کچھ لوگوں کی نیت میں کچھ جہالت ہے. ہمیں ایک ملک آدھی ماری جہالت دکھا رہا ہے, سینس لیس بات کر رہے ہیں کہ مجھے میرا کیا انٹرسٹ ہے, میں نے کبھی ممبر بنا ہوں, کبھی بنوں گا, ظاہر نہیں ہے. لیکن ایک عقل کی بات ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر کو ایسا ہوا کرائی, وہ غریب آدمی مارا ہے, اس کا چل رہا ہو فیڈرل سیکرٹری تنخواہ کیوں لے رہے ہیں, ججز اور تو اس میں جج 18 لاکھ تنخواہ لیتا ہے. ٹھیک ہے, پھر تمام طبقوں کو دیکھنا پڑے گا نا. جب ہم بیرونی قرضے لے رہے ہیں ملک چلانے کے لیے, تو پھر وہاں جس کو جو مراد مل رہی ہے وہ سب کو دیکھنی چاہیے. مجھے آگے بڑھنے دیے, وقت کم ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. رسول بخش رئیس صاحب, آپ کی نظر میں وہ ممبران جو نیشنل ایشو پر متفق نہیں ہوتے, نیشنل ایشو پر ایک ساتھ نہیں بیٹھتے, لیکن جب اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کہ آپ بھی اس کا دفاع کریں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں حکمران ٹولہ. اور اس میں جب ٹولے کی بات کرتے ہیں تو اس ٹولے میں پھر سیاسی جماعتوں کی کوئی تفریق نہیں ہوتی, نہ نظریات کی تفریق ہوتی ہے. ایک فرق ہوتا ہے کہ پبلک سروس کا جو آپ منتخب ہو کے کرتے ہیں, اور پبلک سروسز کا جہاں پہ کہ آپ کمپٹیشن کا امتحان دے کے آپ نوکرشاہی میں یا بیوروکریسی میں آتے ہیں. ان میں سے اگر ان کو شوق ہے وہ سٹیٹس لینے کا یا وہ تنخواہ لینے کا جو سیکریٹری کی ہے, تو انہیں کہیں کہ سی ایس ایس کا ایگزام میں بیٹھ جاتے نا, یہ سیاست کی بجائے وہاں پہ چلے جاتے. کہ ان میں سے کتنا ہے آپ کے ایم این ایز اور ایم پی اے سارے پاکستان کے ملا کے جن کو کہ کسی ریزنیبل یونیورسٹی میں داخلہ مل سکتا ہے. تو یہ اپنا مقابلہ ان لوگوں سے کر رہے ہیں جو پروفیشنل میں 55 سال ان کو ہو گئے ہیں, ان کی عمر تقریباً ہو جاتی ہے جب کوئی سیکریٹری بنتا ہے, وہ اپنی سروس کے آخری 3-4 سال میں بنتا ہے. اور جس محنت اور جانفشانی سے وہ یہ منازل مختلف طے کرتا ہے, وہ بالکل ایک میرٹ بیس سسٹم ہے. تو پبلک سروس جس میں کہ آپ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے, تو اس خدمت کے لیے آپ عوام کی جیبیں تو نہ کاٹیں نا. پاکستان کی معیشت کو دیکھیں, اگر پاکستان کی اکانومی اسی طریقے سے بڑھ رہی ہوتی جس طرح بھارت کی ہے یا جس طرح چین کی ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ پاکستان میں جو گورننس ہے جس کی ذمہ داری آپ نوکرشاہی کے اوپر نہ ڈالیں, بڑھ رہی ہے. یہ آپ کا جو حکمران طبقہ ہے جس کا یہ حکمران ٹولہ ہے, یہ جو سیاستدان ہے, انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو یرغمال بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو چیف منسٹر بناتے ہیں تو ڈی سی بھی ہماری مرضی کا لگے گا, ایس پی بھی ہماری مرضی کا لگے گا. میں اچھی طرح سے جانتا ہوں, ضلع میں جا کے دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے, کہ آپ پٹواری کا تبادلہ نہیں کروا سکتے یہاں ہو سکتا کہ جب تک کہ تائید لوکل ایم این اے اور ایم پی کی نہ ہو.
اور پھر یہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں جو پٹواری بہت دور شہباز کی شریف بات ہے صاحب رسول جاتے بخش صاحب، جاتے ایک جو غریب PDM کی آدمی حکومت سرکاری بنی تھی، اسپتال میں چلا جائے تو ڈاکٹر نہیں دیکھتا جب تک کوئی ریفرنس پیچھے نہ ہو یا آپ ان کو پیسے نہ لگائیں. دیکھیں یہ نظام کس نے بنایا ہوا ہے؟ یہ سب بندوبستی نظام ہے کہ جہاں میں میرٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو ہم اپنی ذاتی یا ہم اپنے جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں ان کی مثالیں نہیں دے سکتے. صرف اتنا بتاتا ہوں پبلک مفاد عامہ کے لیے کہ اسلام آباد کی ایک مین شاہراہ پر پچھلے 3 مہینے سے ڈھکن نہیں ہے. ایک پارک میں پچھلے 2 ہفتے سے بجلی چل رہی ہے، کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور CDA کے 18,000 ملازمین ہیں. کون ہے ذمہ دار؟ یہ یہاں پہ دندناتے پھرتے ہیں ہمارے وزیر داخلہ کے، کبھی ادھر تصویر کبھی ادھر تصویر. جا کے گلیوں میں بازاروں میں تو جا کے دیکھیں اسلام آباد کی گندگی کے ڈھیر ہیں. اور جس طریقے یہ کون ذمہ دار؟ اور پھر کو آپ اپنے آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنا تنخواہ دے دیں، ہمیں اتنا. بالکل. پوائنٹ یہ ہے کہ عوامی نمائندے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ایوان میں پہنچتے ہیں، لیکن جب وہ ایوان میں جاتے ہیں تو عوام کو بھول جاتے ہیں. تو کیا عوام کو بھولنے پر ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے؟ پروگرام میں ہمیں واپس آنا ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے سیاستدانوں کے لیے یہ اپیل ہے جس طرح آپ متحد ہوئے اپنی تنخواہوں کے معاملے پر، بالکل اسی طرح قومی ایشوز پر بھی متحد ہوں اور ملک میں استحکام لانے کے لیے اور غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جس کام کے لیے آپ کو ایوان میں بھیجا گیا ہے عوام کی خدمت کے لیے، اس کو بخوبی سر انجام دے تو آپ کی تنخواہوں میں اضافے پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.